बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझसे ही मदद मांगता हूँ। तमाम दोस्तों को, भाइयों को और जितने भी हैं मुझे देखने वाले और सुनने वाले, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है या जो मुझे देख रहा है, उनको आज 26 मई 2023 बरोज़ जुम्मा मुबारक और माहर नासिर सयाल भरवाना एडवोकेट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत कम ही गपशप होती है क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी भी हो जाता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ जो भी बात मैं करूँ, अपना पैगाम दूँ, आवाम तक पहुँचाऊँ, उसमें आवाम को पता हो, अवेयरनेस हो कि मुल्क में चल क्या रहा है, हो रहा है। पहले भी बहुत सारी चीज़ें लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए देखी हुई हैं। कुछ मेरे अपने जहन के मुताबिक कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। देखें जी, इम्पोर्टेड हुकूमत, एक करप्ट हुकूमत, एक माफिया जो 23 करोड़ आवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है, जो महंगाई ख़त्म करने के लिए आए थे, आवाम को चूरन लगाने के लिए आए थे कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, तो इन्होंने तो महंगाई के अंबार खड़े कर दिए। इन्होंने ऐसा काम किया, मुल्क के साथ खिलाव किया, जो मैं समझता हूँ कि 75 साल की तारीख़ में भी किसी ने नहीं किया। और जितने हद तक इन्होंने अपने हथकंडे इस्तेमाल किए इदारों और आवाम को आपस में लड़वाने के लिए, तो मेरा ख़्याल से इस तरह से कोई और हुकूमत नहीं करती, ये गद्दारी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इदारे हैं उनकी हम दिल से इज़्ज़त करते हैं और जो कुछ 9 मई में हुआ उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। उसमें तस्वीर में कुछ वाज़े दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट की, मतलब गवर्नमेंट मुलाजमीन की जो गाड़ियाँ थी, वहाँ से कोई सिविल में कोई बंदे आ रहे हैं। अल्लाह करे इन्वेस्टिगेशन हो, पता चले कि कौन कौन इसमें शामिल था और किस ने पाक फ़ौज को, इदारों को बदनाम करने की खातिर ये कोशिश की। जो मुलव्वस था उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए और कानूनी तरीके से और आईनी तरीके से, और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसको ये पता चले कि ताकि आने वाला अगला कोई भी इस तरह के कोई हथकंडे इस्तेमाल ना करे, जिसकी मैं और मेरे लीडर इमरान खान ने भी पुरज़ोर मज़म्मत की है 9 मई में जो कुछ हुआ। और बाकी बात आ जाती है, देखें सियासत में, एक मैं मुर्ज़ा भुट्टो की एक तकरीर देख रहा था, तो सुनता रहता हूँ, ठीक है, नॉलेज के लिए। वो बता रहा था कि बीबी के हाथ में एक तस्बीह होती थी, तस्बीह में वो आयतुल कुर्सी पढ़ती थी। किसी ने पूछा मौलाना साहब ने कि बीबी जी आप ये तस्बीह जल्दी क्यों पढ़ती हैं, ये क्या पढ़ती हैं आप? उसने कहा मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ। आयतुल कुर्सी पढ़ती हैं, इतनी जल्दी आप जो है ना दाने आप पढ़ती जाती हैं, ये क्या है? उसने कहा मैंने उसको शॉर्ट कर दिया है आयतुल कुर्सी को, कि जो है ना उसमें फिर आप क्या पढ़ती हैं? उसने पूछा, उसने कहा मैं पढ़ती हूँ कुर्सी 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 कुर्सी। मकसद बात क्या है कि ये जो गेम इन्होंने की हुई है, ये कुर्सी की गेम की हुई है, मुल्क का किसी ने नहीं सोचना। तो 75 सालों में मुल्क की जो हालत इन्होंने दुनिया में की है, जो अवाम का एक एतमाद था, एक रिश्ता था, एक जज्बा था, उनको तोड़ने की खातिर उन्होंने बहुत सारी वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत के जो नुमाइंदान हैं, कारिंदे हैं, उन्होंने मुल्क के साथ गलत किया है। अब ये मुल्क में ज़बरदस्ती हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वर्कर्स को उठाकर और लीडर्स को, MP MN को मार के उनको ज़बरदस्ती उनके बच्चों की, उनके बेटों की, उनकी बेटियों की, उनकी 4 दीवारी का तक़द्दुस पामाल करके उनकी वीडियो बना के उनसे बयानात जारी किए रहे जा रहे हैं कि ताकि वो पार्टी छोड़ जाएँ। अब पार्टी छोड़ने के बाद वो कहाँ जाएंगे? इनका मकसद है कि इमरान खान को नाअहल कर देंगे या पार्टी पर पाबंदी लगा देंगे, उसकी जगह एक और पार्टी जहांगीर तरीन को लेके आएंगे। जहांगीर तरीन से ये सारे जो ABC जो छोड़ के गए हैं उनको जो है ना उसमें दोबारा लिया जाएगा, फिर उसको कहेंगे जी आओ पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ो। लेकिन नहीं, हमारी एक कास्ट, एक ज़ात, एक ईमान, इमरान खान। क्यों? क्योंकि हम खान के बगैर वोट ना किसी को देना है ना देंगे। और दूसरी बात बताऊँ आपको, इनकी अब आपस में खुद ये देखें कि अगर ये मुल्क के साथ इतने हद तक ये जा रहे हैं
یہ کس بیہاف پہ جا رہے ہیں اور کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. اور اتنا ڈیلے یہ جو انہوں نے امپورٹڈ حکومت نے اور یہ نگران حکومت نے محسن نقوی نے جو کیا, تو مجھے بتائیں اب اس کی میعاد بھی ختم ہو گئی ہے, اب سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر بھی نہیں مانتا, تو یہ کون سا ایسا چمتکار ہوگا اللہ میاں اوپر سے کوئی فرشتہ اتارے گا جو ان کے عقل میں کوئی چیز دے. اللہ عقل کے اندھو, یہ تم کیا کر رہے ہو, ملک کو نقصان ہو رہا ہے, ملک کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچنا اور یہ اپنی سیاست کرنے کی خاطر ہر قسم کے حربے استعمال کریں گے. لیکن اللہ کا نظام ہے, دیکھیں جی کوئی کسی کے ساتھ کرتا ہے نا, اس کے ساتھ ہوتا بھی ضرور ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے جو شہباز شریف صاحب, تو اس کی تو حکومت کو تو ہوگی خلاص. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کاف لیگ کو پیپل پارٹی کو لے کے ہیں. پیپل پارٹی کو پنجاب میں کون ووٹ دے گا آپ بتائیں, اور کے پی کے میں کون ووٹ دے گا. سندھ میں چلو تھوڑی بڑی حکومت تھی اس کی تھی, اب اس کا وہاں بھی مرال ڈاؤن ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کاف لیگ کو ساتھ ملا کر اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر نون لیگ کہاں جائے گی شہباز شریف, پھر شہباز صاحب آپ کہاں جاؤ گے, اور رانا ثناء اللہ آپ کہاں جاؤ گے. مقصد بات کیا ہے کہ یہ دیکھو ان کے ساتھ بھی اب ناانصافی ہونے والی ہے. اب یہ جو پاکستان میں معیشت کو دیکھیں, جی ڈی پی ریٹ دیکھیں, اور میں آپ کو بتاؤں ڈالرز کا ریٹ دیکھیں, پیٹرول کا دیکھیں, دالیں دیکھیں, چاول دیکھیں, گندم, میں کہتا ہوں ہر ایک چیز پہ انہوں نے ٹیکس لگا کر عوام کا 1.5 سال میں ڈبل ریٹس کیے, انکریز ہوئے. اور جس سے یہ برڈن کس کا نقصان ہوا, یہ پاکستان کا نقصان ہے, عوام کا نقصان ہے. عوام غریب عوام پس رہی ہے, کما رہی ہے, یہ اپنی کرسی کھیل رہے ہیں. وہ شریف بندہ بار بار کہہ رہے ہیں الیکشن کرا لو, الیکشن کرا لو, الیکشن کرا لو, الیکشن کرو. ایک نمائندہ ہے, سیٹ اپ بنے اور اس کے اوپر اعتماد کرو. باقی فوج کے اوپر جو انہوں نے کیا اس کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں بہت غلط ہے, جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. تو باقی جتنے بھی پارٹیاں ہیں جنہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا, تو وہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ہماری تحریک انصاف میں پارٹیوں کے کارکنان تھے, بہت سارے ایسے تھے جو مقصد ہے دوسرے پارٹیاں چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں رہ کر جو ایم این اے بھی تھے, ایم پی اے بھی تھے, ان کا اپنا اگر کریکٹر دیکھا جائے, ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے, وہ بھی تو کسی اور پارٹی میں تھے. 4 5 پارٹیاں انہوں نے اپنی پارٹیاں جنہوں نے تبدیل کی ہوئی ہیں, کسی نے 3 کی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بندے, یہ وہ وننگ ہارس, یہ وہ ٹولہ, یہ عوام میں اب کس منہ سے جائیں گے کہ ووٹ لینے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف ہوگا ملک. مایوسی کفر ہے, آپ مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمارے ملک, کیونکہ ہمارا ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں ایک اور آخر میں بات کروں گا جس کے لیے میں نے آج ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہ رہا تھا, وہ ہے ظلم, تشدد, بربریت, فحاشیت, جنگل کا قانون, خدا را, اس سے اجتناب کریں. آپ بھی انسان ہیں, جن کو آپ اٹھا جاتے ہیں مارتے ہیں وہ بھی انسان ہیں. یہ وہ وقت دور نہیں کل کو یہ آپ کے اوپر ہے. یہ تو اللہ پاک کا ایک نظام ہے. مہربانی کریں, مخلوق خدا پر رحم کریں. اور جن کے ساتھ آپ نے ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی کو ننگا کر کے مار رہے ہیں, کسی کے پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کسی کو پتہ نہیں کہاں کی یہ ظلم تشدد کی ہو رہی ہے, اور داستان یہ چل پڑی ہے, غلط رواج چل پڑا ہے. آئی جی پنجاب صاحب آپ بھی اس میں شامل ہو, محسن نقوی صاحب آپ بھی اس میں شامل ہو, اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب آپ بھی اس میں شامل ہو. آپ ان تینوں کو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم ریٹ پیٹیشن دائر کریں گے, اور اس کے خلاف انکوائری کریں گے. ان کے خلاف انکوائری ہوگی, اور ان کے اوپر انشاءاللہ تعالی انکوائری کرنے کے بعد اور انشاءاللہ ایف آئی آر ہوگی. اور جتنے بچے بیچارے مر گئے ہیں, جو 20 25 30 جو بچے مر گئے ہیں, جن کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں, تو اس کا کون حساب دے گا؟ کیا وہ کیڑے مکوڑے تھے جو آپ روند کے چلے گئے, جس کو مار دیا, اٹھاتے ہو گھر سے سیدھا زندہ سلامت لے آتے ہو اور اس کو جا کے مار دیتے ہو؟ ایک بیچارہ مور, اس نے دیکھ رہا ہوتا ہوں, ایک مور بیچارے نے پکڑا کہیں
ہوگا ہمیں کیا پتہ, ہم دیکھ رہے ہیں. صرف وائرل جو ہوئی ہے, مور پکڑا, اس کا جرم یہ ہے اس نے مور پکڑا ہے. مور کہاں سے پکڑا ہے؟ کوئی کور کمانڈر کے گھر کے باہر جو ہے نا کوئی مور تھا, مور پکڑا, اس کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. وائرل ہو رہی ہے کہ مور پکڑ کے لے کے جا رہا ہے, اسے میں پکڑ لیا. نہ وہ تشدد کر رہا تھا, نہ کسی کو مار رہا تھا, نہ کسی کو سو وٹ, نہ وہ یہ نہیں پتا پارٹی کا ہو یا نہ ہو, ایک علیحدہ بات ہے, انسان تو ہے. تو اس کو, اس بیچارے کو, اس کی اب ڈیڈ باڈی آئی پڑی تھی, دکھا رہے تھے سوشل میڈیا پہ, مور پکڑنے والوں کو بھی مار دیا گیا. او خدا کے بندے, آپ بھی تو اولاد والے ہو, آپ بھی تو بچوں والے ہو, آپ کے بھی تو بچے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچ لو, فرض کرو یہ آپ کے بچے ہیں, اگر کوئی ان کے ساتھ ایسا کرے تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ میرا یہ پیغام ہے, اور میں اپنی معزز عدلیہ سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ خدا را کہ ملک میں یہ جو افراتفری, انتشار اور تشدد کا جو نظام بازار گرم کیا ہوا ہے, اس کو اب روک دیا جائے, اور فوراً سے پہلے فل ایک کمیٹی تشکیل دے کر 9 مئی کے واقعے کی تحقیق کی جائے, اور غیر جانبدار کمیٹی بنا کر تحقیق کی جائے. جو اس میں ملوث ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. دیکھیں سزا بھی دیں, وہ بھی ہیں, انہیں بتائیں, انہیں پتہ نہیں ہے انہیں بتائیں, سمجھائیں, پھر اسے جو کچھ بھی ہے, جو سزا قانون کے مطابق, آئین کے مطابق بنتی ہے اسے دیں, ضرور دیں. اور اس کے بعد پھر آ جائیں جو ملوث ہے اس میں, ان کو بھی ضرور دیں. جن کی تصاویر آئی ہوئی ہیں, جو بلا رہے ہیں کہ اے جی انتشار کریں, اے جی انتشار کریں, اور یاسمین راشد تو خود روک رہی ہے کہ ابھی نہیں, وہاں نہ جانا, وہاں نہ جانا. دیکھیں کچھ ایسا ہوا ہے تو آخر ہوا ہے, تو جو جنہوں نے کروایا ہے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. وہ اندر جاتی ہیں چیزیں ساری ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں, تو پھر الزام لگا دیتے ہیں دیکھو جنہوں نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بے وقوفی کی ہے انہوں نے, اور اپنے ساتھ کی ہے. یہ تو شکر ہے الحمدللہ, یہ تو ویڈیو ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز چل رہی ہے آپ کے سامنے ہے, لیکن آپ ایمانداری کے ساتھ ایک غیر جانبدار کمیٹی بنائیں, اور اس میں دیکھیں جو اس میں ملوث ہے, جنہوں نے کروایا ہے ان کو سزا دے قانون اور آئین کے مطابق. اور پھر پاکستان میں قانون کی, آئین کی پاسداری اور بالادستی, صاف شفاف الیکشن اسی سال اسی ملک میں پاکستان میں ہونے چاہیے اور کروائیں. میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا, پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا, اور آپ کا مرال بلند ہو جائے گا, چیف آف آرمی اسٹاف کا مرال اور بلند ہو جائے گا. وہ کہیں گے دیکھیں جی ظلم کی داستان انہوں نے روک لیا, اور جو سپریم کورٹ ہے اس کے پہ بھی اعتماد بڑھ جائے گا. تو میرا خیال سے کہ یہی چیزیں ہی ہیں کہ ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی رکھتے ہوئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف اور جتنے بھی ادارے ہیں, تو ان سب کو مل کر ایک آواز بننی چاہیے. 9 مئی کے ساتھ 9 مئی میں جو کچھ ہوا اس کی تحقیق ہو, اس میں ان کو سزا ملے, اور فوراً سے پہلے الیکشن کرائیں. اللہ پاک آپ کا میرا حامی و ناصر ہو, اور اللہ پاک عمران خان کی لمبی زندگی رکھے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. تھینک یو.